हुजूर का इरशाद है, जिस इंसान को अल्लाह ताला ने माल दिया हो और वो उसकी ज़कात अदा ना करता हो तो वो माल क़यामत के दिन एक ऐसा सांप बना दिया जाएगा जो गंजा हो और उसकी आंखों पर 2 सियाह नुक्ते हों। फिर वो सांप उसकी गर्दन में तोप की तरह डाल दिया जाएगा और जो उसके दोनों जबड़ों को पकड़ेगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, तेरा खजाना हूँ। हदीस मुबारक में इरशाद बारी है, जो इंसान किसी मुसलमान को नंगेपन की हालत में कपड़ा पहनाएगा अल्लाह ताला उसको जन्नत में सब्ज़ लिबास पहनाएगा, और जो इंसान किसी मुसलमान को भूख की हालत में कुछ खिलाएगा अल्लाह ताला उसको जन्नत के फल खिलाएगा, और जो इंसान किसी मुसलमान को प्यास की हालत में पानी पिलाएगा अल्लाह ताला उसको ऐसी शराब जन्नत पिलाएगा जिस पर मोहर लगी हुई होगी। आपको क्या लगता है, आपके मरने के बाद आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी औलाद, आपके भाई बहन कुरान पढ़ पढ़ कर आपको बख्शवा देंगे? आपकी औलाद आपके लिए कुरान पढ़ेगी जो आज आपके कहने पर नमाज नहीं पढ़ती। आपके रिश्तेदार आपके लिए दुआ करेंगे जिनकी लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होती। ये दोस्त आपके लिए फातिहा पढ़ेंगे जो दीन इस्लाम की बातें करने पर आपका मजाक उड़ाते हैं। भाई बहन आपके लिए सदका खैरात करेंगे जो ईद पर भी नहीं मिलते। ऐ भोले भाले इंसान, खुलूस के ज़माने गुजर गए, क़यामत करीब है, अफरा तफरी का दौर है, यहाँ लोग जिंदों को भूल बैठे हैं। मरने के बाद तुझे कौन याद करेगा? अपनी आखिरत की फिक्र करो, अपने लिए खुद कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, अपने हाथ से खुद सदका खैरात कर कर इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो। हज़रत साद ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, उनके इसाले सवाब के लिए कौन सा सदका ज़्यादा अफजल है? हुजूर ने फरमाया कि पानी सबसे अफजल है। इस पर हज़रत साद ने अपनी वालिदा के सवाब के लिए एक कुआं खुदवाया। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराना सदका है, तुम्हारा किसी को नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना सदका है, किसी भूले हुए को रास्ता बताना सदका है, कमज़ोर निगाह वाले को रास्ता दिखाना सदका है, पत्थर कांटा वगैरह का रास्ते से हटा देना सदका है, तुम्हारा अपने डोल से भाई की डोल में पानी डाल देना सदका है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मोमिन जब मोमिन से मिलता है उसको सलाम करता है और उसका हाथ पकड़कर मुसाफा करता है तो दोनों के गुनाह इस तरह झड़ते हैं जैसे दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, भूखे मुसलमान को खाना खिलाना मग़फ़िरत को वाजिब करने वाले आमाल में से है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर जब मैयत के दफन से फारिग हो जाते तो कब्र के पास खड़े होते और इरशाद फरमाते कि अपने भाई के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करो और ये मांगो कि अल्लाह ताला उसको सवालात के जवाबात में साबित कदम रखे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो इंसान दुनिया में किसी परेशान हाल की परेशानी को दूर करता है अल्लाह ताला उसकी आखिरत की कोई एक परेशानी दूर फरमाएंगे, और जो इंसान दुनिया में किसी मुसलमान के अयूब पर पर्दा डालेगा अल्लाह ताला आखिरत में उसके अयूब पर पर्दा डालेंगे। जब तक आदमी अपने भाई की मदद करता रहता है अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते रहते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि 5 दुआएं ज़रूर कबूल की जाती हैं। मज़लूम की दुआ जब तक बदला न ले, हज के सफ़र पर जाने वाले की दुआ जब तक घर वापस ना आ जाए, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की दुआ जब तक लौटकर घर न पहुँचे, मरीज़ की दुआ जब तक अच्छा ना हो जाए, एक मुसलमान भाई की दुआ
دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹ پیچھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے شراب پینے والے پر اور اس کے بنانے والے پر اور اس کے بیچنے والے پر اور اس کے خریدنے والے پر اور اس کے بنانے والے پر اور اس کو اٹھا کر دوسری جگہ لے جانے پر اور جس کے پاس لے جائے اس پر بھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور ضرور نیکیوں کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ جلد ہی اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تم پر بڑا عذاب بھیج دے گا، پھر تم ضرور ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے مجھے 5 کاموں میں جلدی کرنے کی وصیت فرمائی۔ نمبر 1، تم نماز کے فوت ہونے سے پہلے اسے ادا کرو۔ نمبر 2، موت سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ نمبر 3، جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کے کفن دفن میں جلدی کرو۔ نمبر 4، تمہارے سر پر قرض ہو تو اس کے ادا کرنے میں جلدی کرو۔ نمبر 5، جب بیٹی یا بیٹے کے لیے مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح میں کرنے میں جلدی کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی نے فرمایا، تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے دینے والی ہو، قیامت کے دن میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا۔ دل میں یہ نیت کرنا کہ یہ میری اولاد جو بھی ہوگی، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، میں اسے نیک بناؤں گی تاکہ نبی کی امت میں سے ایک نہ ایک جان بڑھ جائے گی۔ اس لیے جو عورت اس طرح اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچے اپنی زندگی میں جتنے بھی سانس لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر سانس کے لینے پر اس کی ماں کو اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی اولاد کو نیک بنائے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، خدا کی لعنت ہو اس عورت پر جو بالوں کو لمبا بنانے کے لیے دوسرے کسی مرد یا عورت کے بال اپنے بالوں میں یا کسی اور کے بالوں میں ملا لے، اور اس عورت پر بھی خدا کی لعنت ہو جو کسی عورت سے کہے کہ دوسرے کے بال میرے بالوں میں ملا دے، اور فرمایا خدا کی لعنت ہو اس عورت پر جو گودنے والی ہے اور جو گدوانے والی ہے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے عرض کیا، ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کے طور طریقے اختیار کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت اپنے مسلمان شوہر کو دنیا میں تکلیف دیتی ہے تو حوروں میں سے جو اس کی بیوی ہے وہ کہتی ہے، ارے دنیا والی عورت، اسے تکلیف نہ دے، خدا تیرا برا کرے، یہ تو تیرے پاس چند روز مقیم ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس پہنچے گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب آدمی رات میں اپنے گھر والوں کو جگاتا ہے اور میاں بیوی دونوں تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں تو ان دونوں کا شمار کثرت سے ذکر کرنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ حضرت مسلم بن حارث فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے چپکے سے ارشاد فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھیے۔ جب تم اس کو پڑھ لو گے اور پھر اسی رات تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے، اور اگر اس دعا کو 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لو اور اسی دن تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ حدیث میں آتا ہے، جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، جس لمحہ حمل ٹھہرے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یہ اس لیے کہ اب یہ بوجھ اٹھا رہی ہے، اور جب کسی پر بوجھ ڈالا جائے تو اس کی رعایت بھی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچے کی بنیاد پڑتے ہی ماں کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بیوی اپنے خاوند کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے اور خاوند بیوی کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں۔
حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور نے جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے۔ خاوندوں کو چاہیے کہ دفتروں کے جھگڑے دفتر ہی میں چھوڑ آیا کریں۔ جب گھر میں داخل ہو تو مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے سنت پر عمل کا ثواب بھی ملے گا اور جواب میں بیوی کی مسکراہٹ بھی ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے اگر بچہ صحیح پیدا ہو گیا، زچہ بچہ خیریت سے ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں جو اس عورت کو آ کر کہتا ہے اے ماں اب تو فارغ ہو چکی ہے، تجھے گناہوں سے پاک کر دیا گیا جیسے تو اس دن پاک تھی جب تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ دیکھا اگر اس نے اپنے بچے کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی، وضع حمل کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا بڑا اجر دیا کہ اس کے پچھلے گناہوں کو اس طرح دھو دیا جس طرح وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی اور وہ اس دن معصوم تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی عورت اپنے مسلمان شوہر کو دنیا میں تکلیف دیتی ہے تو حوروں میں سے جو اس کی بیوی ہے وہ کہتی ہے ارے دنیا والی عورت اسے تکلیف نہ دے، خدا تیرا برا کرے، یہ تو تیرے پاس چند روز مقیم ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس پہنچے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے عرض کیا کہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کے طور طریقہ اختیار کرے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو انسان قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں طلوع ہو تو تمہارا اس انسان کے بارے میں کیا گمان ہے جو خود قرآن شریف پر عمل کرنے والا ہو؟ یعنی جب والدین کے لیے یہ انعام ہے تو عمل کرنے والے کا انعام اس سے زیادہ کہیں ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں، جس نے ان نمازوں کا وضو اچھی طرح ادا کیا اور ان کو وقت پر پڑھا اور ان کا رکوع اور سجدہ پوری طرح ادا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک انسان نے حضور سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا میں نے قیامت کے لیے نہ تو زیادہ نفلی نمازیں نہ زیادہ نفلی روزے تیار کیے ہیں اور نہ زیادہ صدقہ، ہاں ایک بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر قیامت میں تم انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے تم نے دنیا میں محبت رکھی۔